अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलाशुबा इस्लाम ऐसा अक़ली व मंतकी दीन है कि जिसको अगर कोई भी गैर मुस्लिम, चाहे वो जिस भी धर्म का पैरोकार हो, जब उसे सच्चे और खुले दिल से पढ़ता है तो इसी नतीजे पर पहुंचता है कि इस्लाम हक है। इसी हक की दावत के लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल है, जिसके ज़रिए हमारी कोशिश है कि हर उर्दू हिंदी बोलने और समझने वाले तक हक का पैगाम पहुंच जाए। आज हम एक ऐसी कैनेडियन लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आए हैं जो मॉर्मन मज़हब को फॉलो करती थी। तो आइए नताशा की कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। Assalamu alaikum. My name is Natasha and I am from Calgary, Alberta. My father's family is Christian. They practice the Mormon faith. And my mother's family, most of them are Christian as well. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नताशा है और मेरा ताल्लुक कैलगरी एल्बर्टा से है। यहाँ कनाडा में हमारी बहुत ही छोटी फैमिली है। मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरी छोटी बहन। हमारी ज़्यादातर फैमिली फिजी में है। मेरे पेरेंट्स फिजी से हिजरत करके यहाँ कनाडा में आकर आबाद हुए थे। मैं अपनी फैमिली की पहली बच्ची हूँ जो यहाँ कनाडा में पैदा हुई। इससे पहले हमारी सारी फैमिली का ताल्लुक फिजी से ही है। मेरी परवरिश एक ईसाई माहौल में हुई। हमारी फैमिली सख्ती से धर्म पर अमल करती थी। हम मॉर्मन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। हमारी फैमिली चर्च की एक्टिविटीज़ में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। हम तकरीबन चर्च की तमाम ही प्रेयर्स में और तमाम तकरीबात में शामिल होते थे। हमारी फैमिली में सिर्फ एक मेरे दूर के रिश्तेदार, मेरी अम्मी के चचा मुसलमान थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसके अलावा हमारी पूरी फैमिली मॉर्मन क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करती थी। बचपन से मेरे जहन में क्रिश्चियनिटी के लिए कोई सवालात नहीं थे। मैं बहुत खुश थी और मुझे जो कुछ मेरे पेरेंट्स बताते थे मैं उसको खुशी खुशी कबूल कर लेती थी। दरअसल मैं अपने मज़हब पर खुशी खुशी अमल दरामद कर रही थी। मुझे याद है 8 साल की उम्र में जब मुझे बपतिस्मा दिया गया था, क्योंकि मॉर्मन बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद बपतिस्मा नहीं देते, बल्कि वो इंतज़ार करते हैं कि बच्चा थोड़ा शऊरी उम्र में आ जाए। चूँकि 8 साल की उम्र में बच्चा निस्बतन थोड़ा ज़्यादा शऊर वाला और ज़्यादा बेहतर सोच समझ वाला होता है, तो उस वक्त आपको मॉर्मन बपतिस्मा देते हैं ताकि आप अपनी समझ बूझ से कह सकें कि हाँ, मैं इस मज़हब को खुशी से कबूल कर रहा हूँ, मैं इस पर राज़ी हूँ। तो मुझे याद है कि मैं उस वक्त भी खुशी खुशी बपतिस्मा के लिए गई थी और मैं अपने मज़हब से बिल्कुल राज़ी और खुश थी। हम जिस जगह पे रहते थे और मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ मेरे इर्द गिर्द हर तरफ ईसाई ही थे। किसी दूसरे मज़हब के लोग थे ही नहीं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मुझे ईसाइयत के अलावा किसी और मज़हब का पता ही नहीं था। इसलिए मैं उस पर खुशी खुशी बिल्कुल सही अमल करती रही जब तक कि मैं 17 साल की नहीं हो गई। हाँ, जब मैं 17 साल की हुई और मैंने अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के बारे में ज्ञान हासिल किया, मुझे पता चला कि क्रिश्चियनिटी के अलावा भी और मज़ाहिब हैं और उनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो वहाँ से मेरे दिल में कुछ थोड़े बहुत क्रिश्चियनिटी के लिए सवालात पैदा होने शुरू हुए। मेरे दिल में ईसाइयत के बारे में, हज़रत ईसा को सलीब पर सूली दिए जाने के बारे में, हज़रत ईसा के कॉन्सेप्ट के बारे में और गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में बिलख़ुसूस ऐसी हो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मेरे दिल में बहुत सारे सवालात थे और मुझे उन सवालात के कुछ प्रॉपर तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पा रहे थे। तो मैंने अपने तौर पर बाइबल को पढ़ने का फ़ैसला किया। मैंने अपने तौर पर रिसर्च करने का फ़ैसला किया, क्योंकि 9th ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक हमारे निसाब में डेली 1 घंटे की रिलीजन क्लास होती थी, जिसमें हमें मज़हब के बारे में पढ़ाया जाता था। तो मैंने उसके अलावा भी घर पे आकर बाइबल को पढ़ना शुरू किया।
پیور بائبل کو میں نے پڑھنا شروع کیا اور ڈائریکٹ بائبل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی. تو میں نے نیو ٹیسٹیمنٹ کو پڑھا، پھر میں نے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو پڑھا. اس کے علاوہ دی بک آف مورمونس کہلاتی ہے، جو مورمونس کی اپنی بائبل ہے. تو یہ 3 بیسک کتابیں ہیں جو کہ مورمونس فرقے کی بنیاد ہے. میں نے تینوں کو بہت ہی ڈیٹیل سے پڑھا. میں تھی اور میری ایک اور کلاس فیلو تھی، ہم دونوں مل کر ریسرچ کر رہے تھے اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں اور کچھ ایسی ہمیں تسلی بخش چیزیں ملیں کہ ہم مکمل اعتماد و اطمینان کے ساتھ اپنے فرقے، اپنی عیسائیت کو فالو کر سکیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میری امی کے ایک انکل تھے جو میرے دور کے نانا لگتے تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو ایک مرتبہ جب ہم بچپن میں اپنی فیملی کے پاس فجی آئی لینڈ گئے تھے تو وہاں میں نے ان انکل کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ان کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. یا ایک مرتبہ وہ انکل یہاں کینیڈا آئے تھے اور ہمارے گھر پہ کچھ دنوں کے لیے رکے تھے، تو وہ نماز ادا کرتے تھے. تو وہ ایک کانسیپٹ میرے ذہن میں تھا کہ مسلمان کیسی رکوع سجدے والی عبادت کرتے ہیں. وہ ایک چھوٹا سا خاکہ میرے ذہن میں آپ کہہ لیں کہ بچپن سے موجود تھا. اس چھوٹے سے خاکے کے علاوہ باقی جو میرے ذہن میں اسلام کا بہت بڑا کانسیپٹ تھا تو وہ میڈیا سے ہی تھا. جیسے میڈیا اسلام کے بارے میں نیگیٹو چیزیں بتاتا ہے اور اسلام کا نیگیٹو امیج پیش کرتا ہے، تو میرے ذہن میں اسلام کا وہی نیگیٹو امیج ہی تھا. اس وقت میرے دل میں اسلام کے بارے میں بہت ساری گمراہ کن باتیں تھیں. کوئی اچھی چیز یا کوئی صحیح بات میرے دماغ میں نہیں تھی. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پردہ کیا ہے، یہ عورتیں ہیڈ اسکارف کیوں لیتی ہیں، یہ بال اپنے کیوں چھپاتی ہیں، بالوں میں ایسا کیا ہے کہ یہ مسلمان اس کو چھپاتے ہیں. مجھے اس بات کا کچھ شعور نہیں تھا. میں ٹوٹلی اسلام کے معاملے میں جاہل تھی. اور اگر بات کریں کہ اسلام میری زندگی میں کب آیا، تو اسلام میری زندگی میں اس وقت آیا جب میں عیسائیت کو یا کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کر رہی تھی اور میں تقریباً بے مذہب و بے دین زندگی گزار رہی تھی. ہاں، اللہ پر میرا وشواس تھا، مگر اس وقت میں اپنے طور پر اپنی زندگی گزار رہی تھی اور مجھے یہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہماری زندگی میں مذہب ہونا کیوں ضروری ہے، کیوں ہم مذہب کو فالو کریں. اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، اب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں اپنے طور پر زندگی گزارنی ہے. اب گاڈ کا ہماری زندگیوں سے کیا لینا دینا ہے، اب ہم کیوں مذہب کو فالو کریں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اور میں نے سرے سے مذہب کو ہی بیکار چیز سمجھ کر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. میں یہی سمجھتی تھی کہ بس ٹھیک ہے، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں اور کبھی کبھار کسی ضرورت کے موقع پر اللہ سے دعا مانگ لیتی ہوں، تو بس اللہ سے اتنا ہی روحانی تعلق کافی ہے اور اس سے زیادہ کوئی مذہب میں گھسنے کی یا مذہب کو اپنی زندگی میں گھسانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب میں 24-25 سال کی تھی تو اس وقت میری زندگی میں اسلام ایسے آیا کہ میں جہاں آفس میں کام کرتی تھی وہاں میری ایک کولیگ مسلمان تھیں. تو وہ کبھی میرے آفس میں میرے روم میں آ جاتیں اور کہتیں کہ میں یہاں ایک کونے میں نماز پڑھ سکتی ہوں. تو میں ان کو کہتی کہ ہاں ضرور، آپ پڑھ لیجئے. تو وہ دوپہر میں میرے کمرے میں نماز پڑھتیں. اس سے مجھے تھوڑی بہت کیوریوسٹی پیدا ہوئی اور میں نے ان سے اسلام کے بارے میں سوال کرنے شروع کیے. ان سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ تم لوگ اسکارف کیوں لیتے ہو، یا یہ جو تم عبادت کرتی ہو یہ کیا ہے اور اس کو کیوں کرتے ہیں. اس طریقے سے میں نے اس سے تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں سوالات پوچھنے شروع کیے. اس کی عبادت میں مجھے سب سے اچھا سجدہ لگتا تھا، جس طریقے سے وہ ٹوٹلی اپنے پورا جسم کو اللہ کے سامنے رکھ دیتی تھیں اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتی تھیں. وہ جو سجدے کی کیفیت تھی تو وہ مجھے اچھی لگتی تھی. بہرحال یہ کہ میں نے ایسی مکمل سپردگی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی.
بچپن میں اپنی امی کے چچا کو اگرچہ نماز پڑھتے دیکھا ضرور تھا، مگر اس وقت میرا ذہن یہ سب سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ تو میں نے اس وجہ سے تھوڑا اسلام میں دلچسپی لینا شروع کی، اور میں نے کہا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی جائیں۔ تو معلومات کی حد تک اس میں تھوڑا بہت جانکاری حاصل کرنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اس خیال سے میں نے اس لڑکی سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، اور پھر میں جیسے جیسے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی چلی گئی، میرے دل میں اسلام کے بارے میں جو غلط خیالات تھے آہستہ آہستہ وہ صحیح ہونے لگے۔ مجھے پتہ چلنے لگا کہ میں جو کچھ اسلام کے بارے میں اس سے پہلے سوچتی تھی وہ سب غلط تھا۔ اب مجھے پتہ چلنے لگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو میرا اسلام سے انٹرسٹ بڑھنے لگا۔ مجھے آخر فائنلی یہ سمجھ آئی کہ اسلام میں کچھ نیا نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، یہ اسی مذہب کی کنٹینیوٹی ہے۔ یہ اسی کا تسلسل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور نبی دنیا میں آئے، اور میں نے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہاں، وہ بھی گاڈ کے سچے نبی تھے۔ اس طریقے سے میرے ذہن کے خیالات اور میری سوچ دن بدن بدلنے لگی۔ مجھے اسلام کی طرف آنے میں جو آسانی لگی اور جو مجھے اتنی مشکل نہیں پیش آئی اسلام کو قبول کرنے میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کہیں بھی یہ کوئی عیسائیت سے ہٹ کر الگ دین ہی نہیں لگا۔ ہر چیز اس میں وہی تھی جو پہلے سے عیسائیت میں تھی، اور جو اللہ کا، انبیاء کا، جنت جہنم کا، فرشتوں کا، دنیا میں عارضی زندگی اور مرنے کے بعد جنت جہنم والی زندگی، یہ سارے کانسیپٹس وہی تھے، سب چیزیں تقریباً وہی عیسائیت والی ہی تھیں۔ تو مجھے اسلام کو قبول کرنے میں کچھ ایسی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ اسلام مجھے عیسائیت کا ہی ایک تسلسل لگا، اور یہ تسلسل بھی زیادہ پیوریفائی لگا، زیادہ خالص، زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ بعمل کانسیپٹ لگا۔ مجھے اسلام نسبتاً زیادہ کلین اور زیادہ کلیئر کانسیپٹ لگا، اسی لیے میں نے اسلام کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب اس لڑکی نے مجھے قرآن پاک لا کے دیا اور میں نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا، تو وہ سمجھ لیجئے کہ ایک فائنل اسٹیپ تھا، ایک آخری چیز تھی جس نے میرے دل پر ہٹ کیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہاں، میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ پھر جب میں اسلام کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی تو میرے دل میں اسلام کے بارے میں جتنے سوال تھے تقریباً مجھے سب کے جواب ملے، اور مکمل تسلی بخش جواب ملے، سوائے ایک چیز کے جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ تھی کہ میں حجاب کیوں کروں، پردہ کیوں کروں؟ تو میں اپنی مسلمان دوست لڑکی سے پوچھتی، مجھے بتاتی کہ کیونکہ بال عورت کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ میں نے کہا ہاں، یہ بات تو صحیح ہے کہ بال خوبصورتی کا حصہ ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ عورتوں کو اپنی خوبصورتی چھپانے کا اور مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ چیز مجھے بہت زیادہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ زیادہ خوبصورتی تو چہرے سے ہے، اور چہرہ تو ہم دکھا رہے ہیں، یہ تو ہم نہیں چھپا رہے۔ تو پردہ یا حجاب ایک ایسی چیز تھی جو مجھے بہت جلدی سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر فائنلی میں ایک دن یوٹیوب پر ایک اسکالر کا لیکچر سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حجاب اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو اس لیے فالو کرنا ہے کیونکہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو جب آپ یہ کر چکے ہیں تو اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس سب میں اللہ کی مرضی چلے گی۔ تو میں نے کہا ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ ایک سپردگی کا نام ہے، یہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینے کا نام ہی اسلام ہے۔ اسلام نام ہی تسلیم سے نکلا ہے، تسلیم کر لینا، قبول کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا۔
تو جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر کیا جسم ڈھکنا ہے، کیسے چھپانا ہے، کیسے رہنا ہے، اس پر تو اللہ کی مرضی چلے گی۔ تو یہ ایک زیادہ لاجیکل اور صحیح جواب جو مجھے ملا کہ پردہ کیوں ضروری ہے۔ بیسیکلی پچھلے سال اکتوبر کی بات ہے کہ میں اپنے مسلمان کلیگ کے ساتھ مسجد گئی۔ وہاں پر ایک لیکچر تھا، میں نے وہ لیکچر اٹینڈ کیا، اور میں جب واپس آئی تو میں نے یوٹیوب پر اسی رات شیخ اسامہ کا ایک لیکچر سنا۔ یہ دونوں لیکچر میں نے ایک ہی دن سنے۔ میں دن میں مسجد گئی تھی، وہاں سن کے آئی تھی، رات کو آ کر میں نے شیخ اسامہ کا لیکچر یوٹیوب پر سنا، اور میں نے اس دن فائنل فیصلہ کیا کہ مجھے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور میں نے اپنی اسی آفس کلیگ کے ساتھ مسجد جا کر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میرا اسلام قبول کرنے کا ایکسپیرینس بہت ہی روحانیت والا تھا۔ شاید سب کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ یقیناً جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اس دن آپ کو جو روحانیت اور جو للہیت محسوس ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی زبردست ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت زیادہ لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتایا، اپنی ایک دو کلوز فرینڈس کو بتایا، اپنی موم، اپنی سسٹر کو بتایا، اور الحمدللہ میری موم اور میری سسٹرز دونوں بہت ہی کوآپریٹیو ہیں۔ ان کو میرے اسلام قبول کرنے پر کوئی بہت زیادہ آبجیکشن نہیں تھا۔ شروع میں نے اپنے والد کو فوراً نہیں بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے گرینڈ پیرنٹس اور میرے فادر کی سائڈ کی فیملی، اور ان سب کو میں نے بالکل نہیں بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے والد تو کافی عرصے تک یہی سمجھتے رہے کہ میں ابھی صرف اسٹڈی کر رہی ہوں۔ ان کو تو اسٹڈی کرنے پر بھی اعتراض تھا، انہیں یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میں اسلام کو اسٹڈی بھی کروں، مگر انہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے اسے قبول کر لیا ہے اور میں دل سے اس پر عمل کر رہی ہوں۔ مگر یہ کہ آہستہ آہستہ میں ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کرتی رہی، اور پھر فائنلی میں نے ان کو تقریباً اسلام قبول کرنے کے 1.5-2 سال بعد جب میں نے انہیں بتا دیا کہ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تب تک وہ اس سب کے لیے کافی حد تک ذہنی طور پر تیار بھی ہو چکے تھے۔ اب الحمدللہ مجھے 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اسلام قبول کیے، اور میں ابھی بھی اسلام کو سیکھ رہی ہوں۔ ہاں جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو نتاشا کے اسلام قبول کرنے کی کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔